बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज के अहम इशूज़ पर बात करें, मुल्क की मईशत और आज की इकॉनमी पर बात करें। डॉलर ने आज ही 19 रुपये का इजाफ़ा हो गया डॉलर की कीमत पर, और रुपये की तारीखी बेकदरी और डॉलर की तारीखी उड़ान, यानी डॉलर आज से पहले कभी पाकिस्तान में इस रेट पर नहीं हुआ। एक्चुअली महंगाई भी कभी इस रेट पर नहीं हुई। हम अपने गुज़िश्ता 48 साल को देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई इस वक्त है, इसने तमाम 48 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिमिलरली डॉलर की प्राइसेस देखें, रुपए की वैल्यू को देखा जाए तो 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, और कभी डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान नहीं हुई और रुपए की इतनी बेकदरी नहीं हुई। हर चीज़ महंगी हो रही है इस मुल्क के अंदर। गरीब जो कुछ ख़रीद नहीं सकता था, उसके लिए तमाम चीज़ें मुश्किल हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन हमारे तमाम वो लीडर्स, हमारी हुकूमत, और अगर हम वज़ीर ख़जाना साहब की बात करें तो आज भी यही कहा जा रहा है कि हम जल्द IMF से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। या IMF का वो कॉन्ट्रैक्ट 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो 9th रिव्यू में पाकिस्तान को रिसीव होने हैं, आज भी यही कहा जा रहा है, कर लेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए IMF की तमाम कड़ी से कड़ी शराइत को माना जा रहा है। एक वक्त वो था जब इसहाक डार साहब ने IMF को कहा था आई डोंट केयर, और इसहाक डार साहब का वो आई डोंट केयर कहना शायद पाकिस्तान को भारी पड़ा, और आज घुटने टेकने के बावजूद भी IMF नहीं मान रहा। रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं, हर रोज़ एक नई नवीद दिखाई जाती है आवाम को, और कहा जाता है कि बेफिक्र हो जाएं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, जल्द IMF के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कब होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसहाक डार साहब की जानिब से आज भी कहा गया कि जल्द IMF के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमारा IMF का प्लान बहाल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी और चीज़ें भी इससे इंटरलिंक्ड हैं। यानी तमाम हमारे बरादर ममालिक जिन्होंने हमें कर्ज़ा देना है, हम अगर ADB की बात करें, IDB की बात करें, तो जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने हमें कर्ज़े देने हैं वो भी IMF से रिलेटेड हैं। सिमिलरली सऊदी अरब की तरफ से आने वाली इमदाद और बाकी तमाम ममालिक की जानिब से आने वाली इमदाद इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द IMF। सो IMF इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन IMF का 9th रिव्यू 25 अक्टूबर से पेंडिंग है, यानी 25 अक्टूबर से आज तक इसको डिले किया गया। डिले क्यों किया गया? अवामी मफाद के अंदर, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इस इकॉनमी को संभालने के लिए, इन हज़ारों कंटेनर्स को पोर्ट पे बाउंड करके इस मुल्क से डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके, क्या ये सब कुछ करना इस मुल्क में बहुत ज़रूरी था? इस पर बात करेंगे, और मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद शराजी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है शेख आमिर साहब। थैंक यू आमिर भाई फॉर जॉइनिंग अस। हुसैन भाई, मैं अपनी बात का आगाज़ आपसे करूंगा बिकॉज यू आर स्पेशलिस्ट ऑन दिस फील्ड, और ज़ाहिर है इस टाइम पे इकॉनमी के जो हालात हो चुके हैं, मेरा ख्याल है शायद किसी आम आदमी से भी पूछे ना तो जितना भुगत वो रहा है वो भी स्पेशलिस्ट बन चुका होगा इन सब की बातें सुन के। कि शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे इमरान खान के दौर में कि अगर हमें मौका मिल जाए हम 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत ठीक कर देंगे, और वो मईशत जिसका बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया है। इमरान खान साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद आज 4 गुना महंगाई हो चुकी है उस वक्त से, जहाँ 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, और जहाँ पे जो तमाम चीज़ें थी, कमोडिटीज़ की प्राइसेस की बात करें, हर चीज़ की बात करें, आपका फॉरेन रिज़र्व 17 बिलियन डॉलर पे था, तमाम चीज़ें बेहतर नज़र आ रही थी आज के दौर से। क्या क्रिटिसाइज़ किया जाए इकॉनमी के हवाले से खान साहब को? इन लोगों ने तो अपने ही पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। हुसैन शराजी साहब। शुक्रिया बिलाल चट्टा साहब। गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का शेर है कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हमने जो बोया है हमने वही काटना है ना जी। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं ये तो अपनी जो ख़राबी की निचली तरीन सतह है उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये हालात अभी आगे और ख़राब होने हैं। ये यहाँ बातें रुकनी नहीं हैं। ये आज अगर पॉलिसी रेट जो है वो 17 से 20% कर दिया गया है, तो ये जो बैंक वाले हैं ये अब लोगों को कर्जा देंगे कोई 23%, 24% पे। ठीक है। तो जो बंदा 23, 24, 25% पे कर्जा लेगा वो आगे अपना प्रॉफिट डाल के उसको 30-35% प्रॉफिट डालेगा ना, इससे महंगाई और बढ़ेगी। इन्होंने डॉलर, आपने फरमाया डॉलर पिछले 2 दिनों में 25 रुपये बढ़ गया है। जी बिल्कुल। और डॉलर की कीमत जो है पाकिस्तान की हर चीज़ की कीमत में जाती है इस तरह से कि इससे सबसे पहले तो पेट्रोल महंगा होता है। जी बिल्कुल। और जो फ्यूल महंगा होता है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है जी। बंदों का आना जाना, अशिया का आना जाना, हर चीज़ जो है वो इससे मुंसलिक होती है। चुनाचे, और फिर हम तो अपनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हम तो गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हम चाय इंपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ें जो पहले
200 یہ ابھی 226-27 پہ ہم نے رکھا اس کو کافی دیر جی. تو اب اس کو اگر 286 پہ لے گئے ہیں تو اسی تناسب سے ان چیزوں کی قیمتیں خود بخود بڑھ جائیں گی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو خود حکومت پاکستان بذات خود سب سے بڑی قرض دار ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو بیرونی قرضے لیے ہیں اگر ایک جو ڈالروں میں ہیں ایک دن میں اگر ڈالر 25 روپے 2 دنوں میں بڑھ گیا ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ اگر ہمارے $100 بلین ڈالر کے قرضے ہیں تو $2,500 تو ادھر سے مفت میں ہمارا بڑھ گیا. ٹھیک ہے. پھر ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا 3%. آج کل پاکستان کے جو بینک ہیں وہ پرائیویٹ پارٹی سے زیادہ حکومت کو قرضہ دینے میں سہولت اور آرام آسائش محسوس کرتے ہیں. بالکل. تو یہ 3% حکومت کے قرضوں پہ جو انٹرسٹ ہے اس میں بھی جب بڑھے گا تو یہ بھی ہزاروں ارب روپے میں چلا جائے گا. تو یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ جس اعتبار سے ہماری ڈیویلیوشن بڑھ رہی ہے یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کون پاگل کر کے آئے گا؟ مثال کے طور پہ میں آج باہر سے ڈالر لے کے پاکستان میں آتا ہوں, مجھے 286 روپے کا میرا ڈالر ہے, مجھے پاکستان میں 286 روپے مل گئے. ٹھیک ہے. 1 سال کے بعد میں نے بڑا منافع کمایا, میں نے 50 روپے کما لیے 286 پہ, میرے 236 روپے 336 روپے ہو گئے. لیکن اگر خدا نہ کرے اس دوران اگر ڈالر 356 روپے کا ہو گیا تو مجھے جو پاکستان سے واپس لے جانے لگوں گا تو میرا تو نیٹ نقصان ہو گیا. بالکل ایسی ہے. تو چنانچہ اس قسم کے حالات میں جہاں انفلیشن ہائی ہو, جہاں ڈیویلیوشن ہو رہی ہو, دنیا میں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. کسی قسم کی فورن ڈائریکٹ ہو ہی نہیں سکتی, ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی شخص کیونکہ ظاہر نہیں کرے گا. جب ایک فورن انویسٹر آتا ہے وہ ملک کے اندر وہ اپنی فیزیبلٹیز بناتے ہیں, ان تمام ifs اینڈ بٹس کو وہ پہلے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں that what will happen in future, that even if we earn اس کے بعد what is the end result to it. اور جہاں پہ اکانومی کی اسٹیبلٹی نہ ہو, جہاں پہ آپ کی لوکل کرنسی کی اسٹیبلٹی نہ ہو, حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں. شیخ عامر صاحب ادھر کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ کیا ان سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی ہے؟ جو حالات ہو رہے ہیں کہتے تو کچھ اور تھے سر, بڑے سپنے دکھائے تھے, بڑا کچھ دکھایا تھا پوری عوام کو, ہم آئیں گے تجربہ کار ٹیم لے کر اور خاص تجربہ کار لوگ لے کر, جس میں پہلا تجربہ تھا مفتاح اسماعیل صاحب جو آج بھرپور کرٹیسزم کر رہے ہیں اپنی ہی حکومت پر, اور پھر دوسرا تجربہ تھا اسحاق ڈار صاحب جن کو کہتے تھے ڈالر چیمپئن. یہ آئیں گے تو ڈالر کو ایسے کریں گے کہ ڈالر بیچارہ گھبرا جائے گا, گھبرا کے 285 روپے ہو گیا ہے. شیخ عامر صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بھائی جان پہلے تو آپ ان کو نااہل بھی نہ کہیں اور نکمے بھی نہ کہیں. ٹھیک ہے. یہ جس کام میں ماہر ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو دنیا میں صرف پیسے کھانے آتے تھے. 16 ارب ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں تھے. گورے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ یہ جو ٹیم بھیج رہے ہیں, بھرتی کر رہے ہیں, یہ 1.5 2 سال 2.5 سال میں 16 ارب ڈالر ختم کریں گے. انہوں نے اپنا آپ دکھایا, اپنی فنکاری دکھائی, سب نے مل کے 6 مہینے میں 16 ارب ڈالر ختم کر دیا. آپ ان کو نااہل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا ہوا, پیور مسلمانوں کا ملک ہے. سارا دن ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سود ہم دبا کے کھاتے ہیں. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے پاس 500 ارب ڈالر بھی ہوگا نا تو ہم نے سکون میں نہیں آنا. بالکل. یا تو ہم اللہ سے لڑائی چھوڑ دیں یا ہم لوگ اپنے نام چینج کر لیں. ہم لوگوں نے نام مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں, کام سارے کے سارے ہمارے جو ہے نا غیر مسلم والے ہیں. بالکل. ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ صرف کرپشن, 2 نمبری, بے ایمانی, اس کے علاوہ ہمارے اندر ہے کوئی نہیں. اور یہ جو حکمران ہیں یہ ہمیں 100 سے ضرب دے کے ہمارے سے زیادہ قابل ہے. اور ہم لوگ ہم میں سے یہ نا یہ لوگ سر اسی عوام میں سے لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو عوام کرتے ہیں ویسے حکمران بھی کر رہے ہیں. ایسا ہے. اب دیکھیں آپ کہہ رہے ڈالر اوپر چلا گیا. بھائی میرے ڈالر اوپر چلا گیا, کسی ایک بندے نے کہا کہ یار وہ 16 ارب ڈالر کہاں ہیں؟ 1 ارب ڈالر کے لیے آپ IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. وہ 10 شرط یہ جو ہے نا جی, اسحاق ڈار نے کہا تھا جی کہ نہیں چاہیے, کوئی وری نہیں, یہ سب نورا کشتی ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے. یہ جنہوں نے بھیجا ان کو, جنہوں نے آ کے یہاں پوسٹ کیا, انہوں نے اس لیے بھیجا کہ جا کے پاکستان کی بہتری کرو. نہیں سر, انہوں نے اسی 1 ارب ڈالر پہ پہنچانے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ اتنا مجبور کر دیں اس قوم کو کہ 1 ارب ڈالر کے لیے جب ہم آپ کے پاس آئیں, آپ ہمارے ساتھ بات کریں
تو 1 ارب ڈالر کی اگر وہ 10 شرطیں لکھ کے ان کو دیتے ہوں گے نا تو یہ ان کو دوبارہ بھیجتے ہوں گے کہ سر اس میں 10 اور انکلوڈ کریں, سائن تو ہم نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اسحاق ڈار نے یہ کہہ دیا, مفتی نے یہ کہہ دیا, اسد عمر نے یہ کہہ دیا. نہیں سر, یہ سودی نظام, جیسے بھائی فرما رہے تھے کہ جی 23% ہمیں بینک کو دینا پڑے گا, تو سود سے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ تھوڑے دن پہلے تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ سودی نظام سے باہر آنا ہے. جھوٹ ہی بولا ہوگا, مگر اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. اس ملک نے تب تک بچنا نہیں ہے جب تک ہم لوگوں نے سود سے باہر نہیں آنا. اللہ سے لڑائی کرتے رہیں گے, تکلیف میں رہیں گے. ہمیں بچنا ہے سر, ہمیں پہچاننا ہوگا. سر اس تکلیف میں آج اضافہ ہو گیا. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 320 پوائنٹس بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے, یعنی کہ 3% کا سڈن جمپ لیا ہے. 17% تھی, 17 سے 20% ہو گئی ہے. اور اس انکریمنٹ کے بعد ایک دم سے ظاہر ہے, جس طرح سے شیخ عامر صاحب فرما رہے ہیں, اور اسلام ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا ہے کہ سود جو ہے وہ جنگ ہے اس ہستی کے خلاف جس نے پوری کائنات بنائی ہے, اور اگر ہم وہ جنگ کر رہے ہیں تو کیا اس ملک کے اندر سولوشن ہوگا. حسین شیرازی صاحب 20% ہو گئی ہے سر شرح سود اسٹیٹ بینک نے بڑھا دی. ایک تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ ایز بینگ اے مسلم ہمیں شرم آنی چاہیے شرح سود کا بتاتے ہوئے بھی اور اس پہ بات کرتے ہوئے بھی. کین وی کم آؤٹ آف دس سچویشن کہ اس ملک سے سود کا ہی خاتمہ ہو جائے سر؟ ہاں, گزارش یہ ہے جی کہ اگر ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں اسلام جو ہے وہ اگر اقوال کی حد تک دیکھا جائے تو بہت ہے, بالکل, لیکن افعال کی حد تک دیکھا جائے تو غالباً جو یورپی ممالک یا وہ بہتر وہ ہم سے بڑے مسلمان ہیں, وہ ہم سے بڑے مسلمان ہیں. تو چنانچہ یہ اسلام ایک نظریہ حیات ہے, یہ ایک نظام زندگی ہے. تو آپ لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ یہاں جب افعال ہی نہیں ہے تو کیا امپلیمنٹیشن ہوگی؟ جس گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ بریک لگا کے بیٹھا ہوا ہے پاؤں دبا کے, آپ دھکے مارے جائیں گے, آپ دھکا لگاتے رہے نا. یہ ابھی جو ہم نے بات کی یہاں مہنگائی کی, وہ آج اسحاق ڈار صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جی ہم نے ریونیو ٹارگٹ پورا کر لیا ہے, اور 8 ماہ میں ہم نے 4,493 ارب روپے اکٹھے کر لیے ہیں, جو کہ پچھلے سال کے 3,820 سے 18% زائد ہے. اللہ کے بندو, آپ 18% آپ نے یہ زیادہ اکٹھے کیے, مہنگائی 40% ہو گئی. تو یہ تو اور گھٹ گئے, اور گھٹ گئے. تو چنانچہ اس ریونیو کے ساتھ آپ کے پاس کبھی بھی وہ سرپلس نہیں آ سکے گا جس سے آپ اپنے قرضے ادا کر سکیں. حسین شیرازی صاحب, ایک سوال ظاہر ہے اس ملک میں ہر شخص یہ سوال سوچتا ضرور ہے, اور اس کا جواب آپ چونکہ ماہر ہیں آپ دے سکتے ہیں. سر 16 ارب ڈالر کا ہمارا فورن ریزرو تھا, وہ گیا کہاں؟ دیکھیں جی, جب آپ کی درآمدات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی اور آپ کی برآمدات کم ہوں گی, تو وہ جو پیسے ہیں وہ یہ اسی میں ریزروز میں سے ہی جائیں گے نا. ٹھیک ہے. یہ مثال کے طور پہ ہماری جو درآمدات ہیں اس 8 ماہ کی, ٹھیک ہے, وہ ہیں 52.45 بلین ڈالر. ٹھیک ہے. اور ہماری جو پچھلے سال اس عرصے میں تھی وہ تھی 40.09 بلین ڈالر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری درآمدات ہیں یہ اگر 52 بلین ڈالر ہیں اور ہماری برآمدات اس وقت 20 بلین ڈالر ہے, جو اگرچہ پچھلے سال وہ تو یہ جو 2 بلین تھی آئے گا, تو یہ جو 32 بلین ڈالر ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں سے اگر آپ جو قرضے نکالیں گے اور جو فورن ریمیٹنسز تھی وہ نکالیں گے, اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیجتے تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں. ہاں, فورن ان کی ریمیٹنس بھی گر گئی ہیں. سر ایسے بیرون ملک پاکستانی ہے جو ایک بندہ اپنا نام چھپا کر 30 ملین ڈالر ڈونیٹ کر دیتا ہے ٹرکی کو ارتھ کویک کے ٹائم پہ, جب ابھی ریسنٹ ارتھ کویک آیا ہے, لیکن پاکستان کو پیسے نہیں دیے اس نے. کیا وجہ ہے سر؟ ظاہر ہے یہاں پہ حکمران ایسے ہیں یا ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ترکی بھائیوں کی زیادہ مدد کرے, پاکستان کی نہ کرے؟ وہ تو گزارش یہ ہے کہ سیلاب کے بارے میں بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو فورن کنٹریز نے اپنی امداد کمٹ کی, تو انہوں نے کہا جی ہم اس کا آڈٹ کریں گے, اور یہ پیسے جو ہے نا یہ آپ پروجیکٹ لے کے آئے ہمارے پاس, کر لیں آڈٹ. ابھی جب یہ پروجیکٹ لائے, ٹرکی کو سامان پاکستان نے واپس بھیجا ہے تو شاید انہی کا بھیجا ہوا بہت سا سامان تھا جو واپس کھلا ہوا جا کر انہوں نے دیکھا ہے
تو हाँ जी। शायद ए टर्की की तरफ से आई हुई थी। उन्होंने कहा जी पहले प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट हमारे पास लेके आए कि और हम उस प्रोजेक्ट के एतबार से आपको पैसे देंगे, और इस तरह से उन्होंने अपने इंटरनल चेक्स जो है वो रखे हैं इसमें। हम है। पे तो एज ए नेशन को ये एतबार नहीं करता, और एतबार क्या करना है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि APC जो हो रही थी वो मनसूख, मैं तुर्की जा रहा हूँ ज़लज़ले के लिए। जी बिल्कुल। तुर्की वालों ने पहली दफ़ा कहा कि भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ना आए। वो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद जो थे UAE के, वो फरवरी में ही, ये दूसरा था, उन्होंने कहा जी मैं इन्होंने कहा आप इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में सोमवार के दिन छुट्टी कर दी गई दफातर में कि जी वो तशरीफ ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आता, बिल्कुल, और कहा कि जी वो मौसम ख़राब था। मौसम कहाँ से ख़राब था, वो तो उसी दिन रईबियार खान से वापस चले गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो चुनाचे पाकिस्तान इस वक्त अपनी अंदरूनी और बैरूनी जो इसकी हालत है ना, इसकी बेचारे की इज्जत जो है वो बड़ी दाव पे लगी हुई है। दुनिया में कोई हमें इस वक्त इमदाद तो अलग की बात है, हमें कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। हम जब लोगों के पास जाके कहते हैं जी हमें कर्जा दे, तो वो हमें कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब उन्हें ही अपना बड़ा भाई कह रहे थे जो आए नहीं इस्लामाबाद, उन्हीं की बात हो रही शेख साहब की, और ये जब गए तो उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी शर्म आ रही थी पैसे मांगते हुए, फिर मैंने बड़ा हौसला किया और मैंने कहा नहीं भाईजान मुझे 2 बिलियन और दे दें, और इस मुल्क के लिए ज़ाहिर है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस काम में तो चैंपियन हैं कि वो शर्माते नहीं, घबराते नहीं। अगर ओपनली ये कह सकते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब स्पीड इस काम के अंदर वो ज़रूर मशहूर है। शेख आमिर साहब सर ये फिर अपने भाई से क्यों नहीं मांग रहे, अपने मियाँ से कहें कि यार तेरे को अरबों डॉलर पे है तो उसमें से भेज दे। जरदारी साहब से क्यों नहीं मांगते कि बेटा तो वजीर खारजा लगा दिया है तो पैसे वापस मंगा लो। देखे ना वो जो शेख बाहर बैठे हुए हैं या दुनिया बैठी हुई है वो इतनी नॉनसेंस नहीं है कि आप ये बात कर रहे थे दरामदार और बरामदा। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता सर। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रिश्वत लेने देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। बिल्कुल। तो जब 85 रख के अपने वजीर और उनको खुली छूट दी हुई है जो दिल में आए कर लो, और जहन्नमियों वाले सारे काम करने हैं तो कैसे ख़त्म नहीं होने 16 अरब डॉलर। वो ये तो बड़ी बात है, 6 महीने चला लिए इन्होंने, तो 1 महीने में खा सकते हैं, इतनी महारत है इनको। और ये जो पैसे हैं सर इस मुल्क के हालात ठीक करने हैं, सुबह मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, अपने ही भाई की रिक्वेस्ट करें, अपनी ही भतीजी से कहें बेटे जो पैसे बाहर पड़े हुए हैं इस टाइम मुल्क को सख्त ज़रूरत है वो भेज दो। उधारी दे दो, मुल्क को उधारी दे दो। सर सलमान को बुला ले, अपने बेटे को बुलाएं कि बेटे हमारे पैसे जो हैं बाहर ही पड़े हुए ना, इधर ले आओ वापस। वो नहीं करना, पूरी दुनिया से मांगना है, अपने पैसे उठा के यहाँ नहीं लेके आने। जब अपने आपने नहीं उठाने तो फिर आम कारोबारी कैसे पैसे लेके आएगा अपने? सर नहीं लेके आएगा। आप अपनी जो जुबान है उसको और अपने दिल को मैच कर लें, आपके मुल्क के हालात सर ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर आप कहें कि जी मैंने कहना कुछ है करना कुछ है, तजाद आएगा तो फिर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। और हाँ आप, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, इस मुल्क को ठीक करना सर बहुत बेहतरीन हल है। जितने बैरोक्रेट हैं, जितने सियासतदान हैं, जितने जर्नल हैं, जितने जज हैं, जितने ऑफिसर हैं, सर इनका पाबंदी के साथ आइन में लिख दें कि इनका कोई बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, कोई घर का फर्द बाहर इलाज करवाने नहीं जाएगा, ये जो जॉब करेगा वो यहीं रहेगा। सर ये मुल्क शीशा बन जाएगा, यहाँ के अस्पताल शीशे बन जाएंगे, पैसे भी यहीं होंगे सारे के सारे। सर पढ़ने जाना और बाकी तो बच्चे जाने चाहिए पढ़ने के लिए, आई थिंक बेटर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, डुअल नेशनल नहीं होनी चाहिए। सर हमारा मुल्क जो है ना, अगर ये यहाँ की पढ़ाई उस लेवल की लेके आए, हम लोग मुसलमान मुल्क है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी वो मुसलमान कौन सी फैसिलिटी है जो यहाँ प्रोवाइड नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती सर, क्योंकि देखें ये जितने बैरोक्रेट्स हैं ये टाटों वाले स्कूलों से पढ़ के बने हुए हैं, तो इनको अगर टाटों वालों में से इतनी इज्जत मिल सकती तो इनको बच्चों को नहीं मिल सकती। सर अमेरिका ने आज तक किया है, चाइना बाद में आके अमेरिका से ऊपर निकल गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को प्रमोट किया है। हम यहाँ रह के 24 करोड़ मुसलमान हैं और हमारा किसी खाते में दुनिया में शुमार नहीं होता। फैसले कौन करता है जी? यूरोप अमेरिका। फैसले कौन करता है जी? मोदी फ्रांस। हम कहाँ खड़े होते हैं दुनिया के फैसलों में? हम तो नजर ही नहीं आते, अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना। जाहिर है हमारे पास तो देखें, हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो किसी भी मुल्क की असल औकात उसकी इकोनॉमी और उसकी मैशत होती है। हम अपनी मैशत को देखें सर, देखें दैट इज द रियलिटी ऑफ अस। तो किस तरह से हम कहें कि हम के अंदर बैठेंगे? जिस जगह पे इसहाक डार साहब बैठे हैं ये मनसबे यूसुफ है, देखें कितना बड़ा मनसब है, और किस बंदे को आपने वहां बिठा दिया, वजीर खजाना। सर देखें पूरी कौम का मेन पिलर है,
اور اس پہ آپ کبھی مفتیٰ کو بٹھا دیتے ہیں, وہ اسحاق ڈار کو برا کہتا ہے, اس کی جگہ وہ بٹھا دیں, وہ اس کو برا کہتا ہے. تماشا لگایا ہوا آپ نے ہمارے ملک میں. مفتیٰ اسماعیل صاحب کی میں آج کی اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں تو اوکے وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ناظرین اسٹے ود اس, رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی معیشت کی بات ہو رہی تھی اور مفتیٰ اسماعیل صاحب کی بات کریں. ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے اہم سینئر رہنما ہیں اور ہی از ون آف دیم جو کہ ٹاپ لسٹ کے اندر ہیں اس پارٹی کی. آج کی ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں تو حکومت کی کوئی پالیسی ایسی نظر نہیں آ رہی, معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, یہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کہا ہے. اور ظاہر ہے کچھ مفتیٰ اسماعیل صاحب کو پرابلمز اسحاق ڈار سے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود سچ بولنا پڑ گیا انہیں اور کچھ کہنا پڑ گیا کہ حکومت کی کسی قسم کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے اور معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ توقع تھی کہ شاید 2% بڑھائیں گے شرح سود کو, لیکن 3% بڑھایا گیا ہے اور 900 ارب روپے کا سالانہ جو ہے اضافہ ہو جائے گا. اس قرضے کی مد میں جو ہم نے قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہوتی ہے, جو لون کی پے بیکس کرنے ہوتے ہیں, اس میں 900 ارب روپے کا اضافہ ہو جائے گا. حسین شیرازی صاحب, مفتیٰ اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یہ اسحاق ڈار صاحب کو نااہل کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو چیمپئن کہہ رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت آئی ہے وہ سیریس ہی نہیں کسی بھی طرح اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں؟ گزارش ہے جی کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو کہ ان کو نظر آ رہا ہے, اور تھوڑا سا اس میں حب علی کم ہے اور بغض معاویہ زیادہ ہے. اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے ان پہ تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی غلط کر رہا ہے, یہ بھی غلط کر رہا ہے, یہ بھی غلط کر رہا ہے. تو اب وہ اپنا سکور برابر کر رہے ہیں ان کے ساتھ. سر اس سکور میں عوام کو جو چھکے پڑ رہے ہیں نا سر, یہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے. ہاں وہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا. یہاں جو مہنگائی آلریڈی وہ کوئی 40% ہے, یہ تو اب لگتا ہے کوئی 70-80% پہ چلی جائے گی. اور صرف مہنگائی نہیں 70-80% پہ جائے گی, اس مہنگائی کے ساتھ لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے. سر آلریڈی ہو رہے ہیں, یعنی ہزاروں یہاں انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. یعنی یہاں بے روزگاری پھیل جائے اور بڑھ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ بے روزگاری اور بڑھ جائے گی, یہاں ڈاکے پڑیں گے, یہاں چوریاں ہوں گی, یہاں لوگ لوٹیں گے, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پھر یہ ملک کیا کرے گا اور کیسے ٹھہرے گا اور کیا کر سکے گا. ڈار صاحب بڑے پازیٹیو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کی باتیں غلط ہیں اور آئندہ ہفتے میں IMF سے معاہدہ ہو جائے گا, پاکستان بالکل امیر ہو جائے گا ایک دم سے, اور ہماری تمام جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی IMF کے معاہدے کے بعد. سر کیا ایسا ہوگا؟ یہ IMF کا کانٹریکٹ اب ہو جائے گا جی. ان کی 4 شرائط تھی کہ ایکسچینج ریٹ کھلا چھوڑو, ٹھیک ہے, انہوں دوسری شرط تھی کہ شرح سود بڑھاؤ, ٹھیک ہے, تیسری تھی کہ بجلی پہ سرچارج لگاؤ, ٹھیک ہے, اور یہ 3 تو ہو گئی. اب ایک رہ گئی ہے جی, وہ تھی کہ آپ نے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کرنی ہے اس کے سورسز کیا ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان نے اب یہ جو آنے والے 1 سال میں, آنے والے 5 سالوں میں ہم نے جو اربوں ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اپنی ذرا یہ ٹائم لائنز کے ساتھ ذرا ہم سمجھا تو دے کہ یہ قرضے آپ کیسے واپس کریں گے. تو ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ ہم اتنے بلین ڈالر یہاں سے لیں گے, اتنے بلین ڈالر یہاں سے لیں گے. تو وہ بس اب ایک شرط رہ گئی ہے, لیکن کیونکہ امریکہ کا مکمل ہولڈ ہے IMF پہ, ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ اب اتنا ذلیل و خوار کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ اب امریکہ والوں کو بھی ترس آ گیا ہوگا کہ ان بیچاروں کو اب چھوڑ دیا جائے. IMF کا سٹاف ایگریمنٹ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے ہفتے اب ہو جائے گا. شیخ عامر صاحب, IMF کو اور امریکہ کو ترس آ گیا پاکستان پر, کیا اس ترس آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی؟ غریب جو ہے, جو بیچارہ پس رہا ہے, کیا اس کے لیے چیزیں سستی ہوں گی یا اس طرح آنے کے بعد مزید اس کو پسنا پڑے گا؟ سر دیکھیں, ڈار صاحب نے آج آپ کو بتا دیا کہ ہماری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں. ہماری سے مراد ان کی پاکستان قوم کی نہیں ہے, اچھا, ہماری سے مراد ہے ان کی اور ان کے سارے وزیروں کی. ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ 1 ارب ڈالر آئے گا, 5, 7, 8 ارب ڈالر دوسرے بھی دے دیں گے, چلے جی ہم لوگ اگلے جو 6 مہینے بیٹھیں گے نا, ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اس قوم کا کیا ہوگا, اس قوم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. انہوں نے جو پیٹرول لیا ہے
جتنا بھی لیا ہے دنیا سے آج تک اس قوم کو تو کوئی فائدہ نہیں دیا. ہمیں تو پیٹرول ہمیشہ انہوں نے مہنگا ہی دیا ہے. انہوں نے جتنی بھی لوگوں سے امداد لی ہے آج تک بجلی ہمیں تو سستی نہیں دی. میں تو سر بوڑھا ہونے والا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہمیں کو فائدہ ملا ہو, قوم کو فائدہ ملا ہو. یہ جو ہماری بات کرتے ہیں نا, ہماری یہ اپنی بات کرتے ہیں. اس قوم کے اتنے مخلص ہونا سر, تو اپنے پہ سادگی لاگو کر لے. ان میں سے کون سا بندہ ہے جو سادہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کون سا بندہ ہے جس کی آپ کو جوتی ٹوٹی ہوئی ملتی ہے, جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ملتے ہیں؟ ارمانی گوچی سے کم تو پہنتے کوئی نہیں ہے. قوم کا کیا خیال کر رہے ہیں انہوں نے؟ مرسڈیز بینز میں بیٹھتے ہیں, کروزریں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. صرف انہوں نے کیا یہ ہے سر, اب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان قوم تھوڑی ترقی کر رہی ہے, یار مریم بھی کروزر میں نکلی ہے, سامنے پتہ چلتا ہے عام سا بندہ بھی, چدر صاحب بھی کروزر پہ نکل آئے, وہ ان کو بہت برا لگا ہے کہ یار یہ عام سا چدر ہو کے میرے سامنے کروزر میں بیٹھے گا. نہیں, میں اتنا فرق پیدا کروں گی کہ یہ سائیکل پہ نہ بیٹھ سکے, اس کی ایسی کی تیسی یہ میرے سامنے کروزر پہ بیٹھے. یہ تو اچھے کپڑے اتروا لیتے ہیں. آپ اتنا اچھا سٹیٹس لے کے ان کے سامنے کیسے گئے کیوں؟ سر اس ملک کے ساتھ اس قدر مذاق پہلے شیخ صاحب, لیکن یہ پرابلم تو ہمارے تمام لیڈرز کے ساتھ ہے. اگر ہم کسی کو بھی دیکھیں, عمران خان صاحب کو بھی دیکھیں تو ٹھیک ہے, ایک ویل آف آدمی ہے, یعنی ہمارے پاس اگر ہم اپنے پولیٹیکل چیس بورڈ کی بات کریں تو واٹ آپشنز ڈو وی ہیو رائٹ ناؤ؟ اس ٹائم پہ پی ڈی ایم اتحاد ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے, یعنی فار دا فیوچر الیکشنز ہمارے پاس ان دو کے علاوہ کوئی تیسری آپشن تو ہے نہیں ہے. سر پہلی بات یہ ہے نا کہ ہماری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے آج اس دور میں؟ ہمارا سب سے بڑا گناہ کبیرہ وہ یہ ہے کہ ہم نے نا اللہ کی ذات پہ توقع چھوڑ دیا, کیونکہ ہم لوگ توکل چھوڑ گئے اللہ پہ. ہماری شخصیت بالکل ہی وہ ہے کہ ہم لوگ صرف اللہ کا اور اللہ کے دین کا نام لیتے ہیں, چلتے بالکل اگینسٹ ہیں ہم ان کے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا نام کہ ہمارا تقوی ہو گیا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے دینا ہے, ہمیں امریکہ نے دینا ہے, ہمیں یورپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, رزق ادھر سے آنا ہے, وہاں سے آنا ہے. صرف یہ یقین کر لینا کہ رازق اللہ کی ذات ہے اور دینا ہی, ہمارے زیادہ تر مسئلے حل ہو جائیں. سر ہمارے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہی چھوڑ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری یہ نیت بن جائے گی نا یقین کے ساتھ کہ یا اللہ تو نہیں کرنا ہے, تو اللہ اچھے حکمران دے دے گا. ہماری پرابلم یہ ہے سر, یہ تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ اس ملک کی معیشت کو سنبھالے گا. تو سر اس طرح سے اگر اللہ پہ ڈالیں گے تو پھر یہ معیشت کا جو میری بات سمجھ لیں, اس ملک کا اسحاق ڈار نے کیا کہنا, مشرف صاحب جاتی دفعہ کہہ کے گئے تھے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. ہماری قوم بھی اتنی شہزادی ہے کہ اچھا بھلا ملک چل رہا تھا, باہر نکل آئے اس کے خلاف بھی. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہم لوگ باہر آئے. آج دیکھیں رزلٹ کیا ہے ہمارا, ہم اچھے خاصے حکمران کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا ہے, ان کو لے کے اوپر آ گئے. ہماری باریاں لگ گئیں, کبھی زرداری صاحب آتے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب آتے ہیں, کبھی عمران خان. ہوتا کچھ نہیں. عمران خان صاحب بھی آئے تھے تو انہوں نے کون سا کمال کر دیا تھا, باہر سے امپورٹ کر لیے, زلفی صاحب کو لے آئے, شہباز بھائی کو, پتہ نہیں کس کس کو لے کے آ گئے اوپر نا. اور یار اس ملک کے لوگوں کو لے کے آؤ, پتہ چلتا بھائی فلانا موچی رکھ لیا اوپر, فلانا ترخان رکھ, یار نیچے سے لوگ جن کو تکلیف کا احساس ان کو لے کے آئے نا اوپر. ٹھیک ہے, اور آ کے یہاں پہ میں کہتا ہوں سر ملک صبح ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ 85 وزیر ہیں, ان کو لے کے آئیں, ان کی کریں پریس کانفرنس. ٹھیک ہے, اور اکیلے کو کہیں کہ ہاں بھائی تم اس ملک میں سب سے زیادہ اہم آدمی ہو, بتاؤ اس ملک کے لیے کیا کرتے ہو, صبح کیا دو گے اس ملک کو؟ کچھ بھی نہیں. ان سے لینا پیسے, تو خود نہیں پتا کیا دینا. اور یہ جتنے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان سب کو لے آئیں کہ ہاں بھائی تمہارے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا اتنا ہے. لوگوں کو فون بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں, جی آپ کو کیا دے رہے ہیں, آپ کیا دے رہے ہیں, فلانا کیا دے رہا ہے. اپنے وزیروں سے کیوں نہیں مانگتے جن کے پاس سارا کچھ ہے؟ ہمارے لوگوں کے پاس کیا ہے جن سے لیتے جاتے ہیں آپ؟ سر ایسا نہیں, آپ پہلے اپنے سے شروع کریں, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. حسین شیرازی صاحب, کیا اگر یہ اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے آپ کو سیکریفائز شروع کریں, جو کبھی ہونا تو ہے نہیں آئے گا, کیونکہ اس ملک کے اندر تو صدیوں سے, ازل سے شاید یہی چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے لیڈرز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ حکمرانی کی ہے اور ایک حکمران رہے ہیں. شاید ہم پہ انگریز حکومت کرتا تھا اور اس کے بعد وہ ابھی تک وہ حکومت کا عنصر اور وہ غلامی کا عنصر ابھی تک چل رہا ہے. اسی لیے یہاں بیٹھے تمام لیڈرز اپنی تمام ہر قسم کی پرتعیش زندگی گزارتے ہیں اور غریب لوگ پستے ہیں اور اس پہ آگے سے ریاکشن بھی نہیں دیتے. گزارش یہ ہے جی کہ سیاست بنیادی طور پہ عوام کی خدمت کرنے کے مشن کا نام ہے. پھر یہاں تو سیاست منافقت کا نام ہے. گزارش سے دیے نا. اور نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم تھی اس نے جنوری میں ایک بیان دیا, اس نے کرونا میں اور کرائسٹ چرچ پہ جو ایک مسجد پہ حملہ ہوا تو اس کی ساری دنیا نے اس کی قائدانہ صلاحیتوں کو. بعد میں ایک ایڈیشن کروں گا. ابھی ریسنٹلی ایک مہذب ملک کے اندر ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے وزیر ریلوے نے فوراً سے ریزائن کر دیا اور کہا ہے میں ریزائن کر رہا ہوں, تحقیقات کا آغاز کیا جائے. ہمارے یہاں تو کبھی کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے. تو اس خاتون نے
اتنی مستحکم پالیسیاں چلانے اور دنیا کی تعریف لینے کے باوجود ٹھیک ہے اس نے جنوری میں اعلان کیا کہ میں پچھلے 5.5 سال سے وزیر اعظم ہوں. اس کی عمر اب 42.5 سال ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتی کہ مجھ میں وہ توانائی رہ گئی ہے کہ میں آسان طور پہ اس ملک کی وزیر اعظم جاری رہ سکوں. 42 سال کی عمر تھی. ہاں جی. اور اس نے 70-72 نہیں تھی, 42 سال تھی. اور اس نے 7 فروری کو حکومت چھوڑ دی ہے جہاں لوگ عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیاست میں حصہ لیتے ہیں. یہ جو بائیڈن جو امریکہ کا صدر ہے جی. اس کا بیٹے کا کوئی مر گیا تھا تو یا اس کے بیٹے کا کینسر کے علاج کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاج کے لیے براک اوباما کو دیکھیں سر 2 بار ٹینیور جو ہے وہ لے کے گئے ہیں یو ایس کے اندر. تو چنانچہ لیکن ہمارے جو اشرافیہ ہے نا جی, ان کا تو ڈالر اگر 280 کی بجائے 600 روپے کا بھی ہو جائے نا تو ان کے تو جو ڈالر باہر پڑے ہوئے وہ خود اوپر جا رہے ہیں. انہیں کیا فرق پڑتا ہے. اس ملک میں ابھی یہ حال ہی میں جرمنی میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کرونا کی وجہ سے بڑے حالات خراب ہوئے. ٹھیک ہے. تو ان کی جو بزنس کیپیبلٹی تھی انہوں نے کہا جی ہم یہ پیسے دیتے ہیں. آپ یہ عارضی طور پہ ہی ہم پیسے حکومت کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہماری اشرافیہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کیا وہ یہ دینے کے لیے تیار ہے؟ بالکل نہیں. یہاں اگر قربانی کی بھی ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ماں اور یعنی والدین کا کانسیپٹ دیکھیں تو بچوں کی پرورش کرتے ہیں, ان کی نگہداشت کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کو. اور وہ تمام ریاستیں جو ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں جو عمر لا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہوا قانون فالو کرتے ہیں, جس میں وہ پیدا ہونے والے بچے کو پیسے بھی دیتے ہیں, ہر طرح کی فیسلٹی دیتے ہیں, ایجوکیشن فری, ہیلتھ فری, تمام بیسک جو ضروریات زندگی ہیں کسی بھی انسان کی وہ ریاست دیتی ہے. وہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ریاست کیا ہے سر, دیتے ہی کچھ نہیں ہے. ادھر ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا ایک شخص نے آگے غلطی سے, اور اس کو بھی بند کر دیا گیا. اور ظاہر ہے یہاں پہ حالات ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈالر تو بچا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ریزرو تو ہے ہی نہیں ہے, تو ہیلتھ کارڈ کہاں سے چلایا جائے گا. وہ گزارش ہے جی کہ یہ جو ریاست ہے تو یہ ماں ہی, لیکن بدقسمتی سے یہ سوتیلی ماں ہے. اور اگر قربانی دیکھیں, وہ کہتے ہیں جنگل میں قحط پڑ گیا. ایک دلچسپ چھوٹی سی 1 منٹ کی حکایت ہے. جی. جنگل میں قحط پڑ گیا, انہوں نے کہا جی قربانی نہیں. تو جو شیر تھا اس نے کہا کہ دیکھو بکریوں, تمہیں چاہیے کہ تم قربانی دو. بکریوں نے کہا کہ جناب دیکھیں ہم کمزور لوگ تو ویسے ہی ہر روز قربانی دیتے ہیں, تھوڑا سا چارہ کھاتے ہیں, 2 دفعہ دودھ دیتے ہیں, تو اب شیر کو قربانی دینی چاہیے. تو ہماری قربانی تو بہت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو شیر جب اپنے دلائل میں لاجواب ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو قربانی جو ہے نا وہ حلال جانور کی ہوتی ہے, حرام کی نہیں ہوتی. اور تم بکریاں تو ویسے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہو. بالکل. شیر بیچارے تو 4 5 6 کا کنبہ ہے. تو تم ہزاروں میں سے اگر 2 4 5 5 10 100 بھی اگر دائمائیں ہو جائیں گی تو فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں اگر قربانی دینی پڑی بھی نا تو یہ پاکستان کے عوام کو ہی دینی پڑنی ہے. ٹھیک ہے. شیخ عامر صاحب, قربانی تو عوام کو دینی پڑنی ہے. کیا اس ملک میں الیکشنز ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں سر؟ کیونکہ دا موسٹ امپورٹنٹ سچویشن ہے یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا تھا, اور ان کے سو موٹو ایکشن کے بعد جو اس پہ سارا آگے سے پروپیگنڈا بھی ہوتا رہا, 4 ججز کو معذرت کرنی پڑ گئی, 5 ریمیننگ نے فیصلہ کیا, فیصلہ 3-2 سے آیا, اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی, اور چیف جسٹس صاحب کے اپنے منہ کے الفاظوں نے یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر ہم فیصلہ کریں گے تو شاید یہ لوگ پھر سے مقدمہ بازی میں پڑیں گے, بہتر یہ کہ تمام سٹیک ہولڈرز خود سے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کرنے کوئی ڈیٹ. پھر بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. اس کے بعد مجبور ہو کے انہوں نے کہا 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں KP کے اور پنجاب کے. ابھی تک کوشش کی گئی. آج لاہور ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھے تو انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ اس کیس کو ہم مزید نہیں آگے لے کے چل سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, لیکن کوشش کی گئی کسی بھی طرح اس کے اوپر دوبارہ ریویو میں جایا جائے اور اس پہ اپیل کی جائے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو الیکشنز ہیں یہاں پہ ہو رہے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ابھی بھی کسی طرح اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے؟ سر بیسک تو جو ڈیوٹی لگی ہے نا اس کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیوٹی یہی ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کر کے آؤ, ورنہ کیوں لگائیں گے وہ ایسے لوگوں کو جن کو صبح قید ہونی ہے, جن کو صبح سزائیں ہونی ہیں, ان کو لگا کے اوپر بٹھایا. کیوں بٹھایا سر؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ ان کو اوپر لے آئیں. ان کو لے کے آئے سر کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے, اس کا ستیہ ناش مارنا ہے, اس کو کسی صورت میں سکون میں نہیں آنے دینا. ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ افغان وار میں افغانیوں کے ہمدرد ثابت ہوئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ نہیں مل سکے پوری طرح, حتیٰ کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں. سر جو مرضی کر لیں, انہوں نے ہم سے مطمئن ہونا نہیں, کیونکہ وہ انڈیا کے دوست ہیں,
انہوں نے انڈیا کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ مودی تو پکڑا گیا ہے پوری اپنی قوم میں, مودی جا رہا ہے نیچے, انڈیا جا رہا ہے نیچے, پاکستان جا رہا ہے اوپر, یہ برابر کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ مودی سے بھی برے حکمران چاہیے پاکستان میں. وہ ان کو لے کے آ گئے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بہت ایکسپرٹ ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے کہ طریقے سے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں, کوئی بندہ سکون میں نہ آئے. مطلب سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی الیکشن کروا دیں, آپ کہیں جی ہو گیا الیکشن, آپ دیکھیں قوم میں ایک سکون آ جائے گا کہ یار الیکشن ہے, کوئی بھی آئے گا جیتے گا, ملک جو ہے سٹیبل ہو جائے گا, لوگوں کو باہر بیٹھے بھی سکون ہوگا یار ہمارا ملک جو ہے اچھائی کی طرف چل پڑا ہے. سر اس موقع پر, اس لمحے میں میرا خیال ہے کسی بھی سیاستدان کی خواہش یہ ہوگی کہ ایٹ لیسٹ الیکشنز ہوں اور اقتدار لیں 5 سال کے لیے, نہ کہ یہ چینی ہوئی حکومت کے اوپر گزارا کرتے رہیں, اس پہ لنگر آن کرتے رہیں. بھائی جب ملک ٹھیک کرنا ہو تو یہ سوچنا ہے نا. جب میری ڈیوٹی یہ ہے کہ ملک برباد کرنا ہے تو میں کیسے سوچوں گا کہ یہ کروں میں. آپ کا پلان کیا ہوتا ہے کہ جی بس ملک میں انتشار کیسے پھیلنا ہے, آپ اس پہ صحیح عمل کر رہے ہیں. وہ لوگ, ایک بندہ آ گیا جی, وہ دیکھیں ان کے جو ہے کیا نام ہے, اعظم طارق صاحب, وہ آئے, انہوں نے کہا جی فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا اور 4-3 کا فیصلہ ہے, ہمیں تو اپیل پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں یار کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ, وزیر قانون تماشا بنا رہے ہیں یار پورے پاکستان کو. یار آپ نے حد کر دی ہے. مریم اٹھتی ہیں, ججوں کو گالیاں دے دیتی ہیں, او یار تم ہوتی کون ہو, تم کیا ہو, اور تمہارے بغیر کیا ملک نہیں چلنا. جی نواز شریف آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اس کا مطلب نواز شریف خدا نہ خواستہ مرنا ہے ہر بندے نے, نواز شریف مر جاتا ہے تو اس کا مطلب پاکستان بھی مر جائے گا. او یار نہیں ہوتا بھائی, اللہ نے لے کے آنا ہے, اللہ کہتا ہے یہ کام میرا ہے. آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ہی کام ہے, ہمارے بغیر ملک چل نہیں سکتا, ہم ہی حکمران ہیں, باقی سب لوگ تو فضول ہے. ویسے عام دیکھا جائے تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہم لوگ سارے فضول ہیں صرف یہی لوگ ہیں جینے کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں. مگر انشاءاللہ یہاں پہ اگر اللہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ بھی دے گا نا, کل قیامت کو انہوں نے پکڑے ہی جانا ہے انشاءاللہ. سر حسین شیرازی صاحب, ظاہر ہے جس طرح سے سچویشن اب پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, اور الیکشنز پہ میں تھوڑا سا آپ کا کمنٹ بھی چاہوں گا کہ حکومت ابھی بھی چاہ رہی ہے کسی طرح سے اس کو ڈیلے کیا جائے, اور ظاہر ہے یو آلسو ہیو دا لا ایکسپرٹیز, تو سر آپ بتائیں کہ اب مزید کوئی ان کے پاس گنجائش ہے کہ یہ اس کو پھر ڈیلے کر لیں اس چیف جسٹس صاحب کے ڈیسیژن کے بعد بھی. وہ گزارش یہ ہے جی کہ آج سے کوئی 3 دن پہلے عرفان قادر صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم کے, جی وہ ان سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ 90 دن میں انتخاب کرائیں تو کیا حکومت مان لے گی. ٹھیک ہے. تو ان کا جواب تھا کہ ہم ریزسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ریکارڈ پہ ہے. جی بالکل. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج سے کوئی مہینہ پہلے کسی پوچھا گیا کہ کیا 90 دن میں انتخابات ہوں گے, تو انہوں نے ہنستے ہوئے آگے سے جواب دیا تھا بالکل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے. اب گزارش یہ ہے کہ یہاں جو سیاست ہے وہ بنیادی طور پہ عوام کی خدمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ وزیر ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمندی جو ہیں وہ گورنر ہیں, جی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں, اور وہ آئندہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو چنانچہ یہاں سیاست میں جو سٹیکس ہیں وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں لوگوں کی ذاتی ضدیں ہیں, ذاتی انائیں ہیں اور ذاتی مفاد ہے. ٹھیک ہے. اور ان حالات میں پی ٹی آئی ہر صورت کوشش کرے گی کہ انتخاب ہو, اور پی ڈی ایم والے پوری کوشش کریں گے کہ انتخاب نہ ہو, اور آگے پھر. لیکن اب تو آئی تھنک دا سچویشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ شاید جس طرح سے وہ چاہتے تھے الیکشنز ہوں, ڈیسیژن بھی یہی آ گیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. صرف یہی نہیں آگے, بلکہ وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ 120 دن میں آپ کروائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ, لیکن وہ تو انہوں نے کہا کہ جب نئی جو حلقہ بندیاں ہوں گی اس کے مطابق ہم کریں, تو وہ نہیں کروانا چاہتے تھے نا. انہیں پتا کہ اگر سندھ میں نئی مردم شماری ہو رہی ہے اور حلقہ بندیاں اگر کروانی ہو تو کروا سکتے تھے, یعنی جب سے ڈیلے ہوا وہ یہ میٹر, دے ہیڈ انف ٹائم فار دیٹ اگر کروانا ہوتا تو. لیکن میرا خیال ہے دے آر ناٹ سیریس فار اٹ. وہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں جی وہ بڑے پرسکون ہیں, انہیں پتا ہے کہ سندھ میں ہم سیف ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کراچی کے بلدیاتی الیکشنز تو ہو بھی پنجاب اور کے پی کے رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں پڑتا. کراچی اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی جو ترکیبیں استعمال ہے وہ انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لے, انہوں نے کافی اچھے رزلٹ وہ لے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو چنانچہ یہ اب لے دے کے جھگڑا جو ہے فرینکلی ہم اس کے ساتھ ہیں کہ خدا جس کے ساتھ ہے
لیکن نہیں معلوم خدا کس کے ساتھ ہے. یہ بڑا معنی سے پر شعر ہے, مطلب اپنا خود نکالیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حسین احمد شیرازی صاحب نے بڑی گہری بات کی ہے اور اس بات کے اندر کافی سارے مقاصد ہیں اور سمجھدار کے لیے اشارہ بھی کافی ہے. اس ملک کے اندر جو سچویشن ہو رہی ہے, جو اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, عوام نہیں بول رہی, اب تو حکومتی نمائندے بول رہے ہیں. یہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب بول رہے ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے, بیکاز وہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور ان کا یہ سب کچھ کہنا کسی اور کو شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ ان کی سٹیٹمنٹ بتاؤں, انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے اور معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حسین احمد شیرازی صاحب آپ کو بہت شکریہ. شیخ عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیوز میں آنے کا. ناظرین, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی بہتر کرے, اس ملک میں نیک اور نیک نیت حکمران دے جو اس عوام کے لیے بہتری کر سکیں. آپ کا سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.